प्रोग्राम सदरंग में खुश आमदीद। मैं हूं वॉशिंगटन से आपका मेजबान कमर अब्बास जाफरी साहब। मई के पहले हफ्ते का आखिर और दूसरे हफ्ते के शुरू में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो झड़पें, तसादम या जंग, जो भी आप उसको नाम दें, हुआ, उसके बाद अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें चीन का रोल बड़ा अहम नजर आता है। और शायद अपनी तारीख में पहली बार चीन ने इतना खुलकर पाकिस्तान के इक़्तिदार आला के दिफा में उसकी मदद करने की अज़्म ज़ाहिर किया है। आलमी ताकतें इस पर किस तरह से रद्द अमल ज़ाहिर करेंगी, और क्या अब तक भारत, जो उस 4 रुकनी मुल्क का एक हिस्सा था जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चौथा मुल्क भारत था, क्या भारत का अब भी वही रोल रहेगा इस रीजन में चीन को कंटेन करने के लिए? और क्या अब पाकिस्तान एक नई कुव्वत की हैसियत से उभर रहा है? इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर हसन अस्करी साहब। कि क्या अब इस रीजन में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है? देखिए, कुछ जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पे उसकी वजह से अब ये एक रीथिंकिंग हो रही है कि क्या तवाज़ुन बदल रहा है, क्योंकि इससे पहले जो थिंकिंग मौजूद थी ख़ासकर हिंदुस्तान के हवाले से, वो ये थी कि हिंदुस्तान एक अहम प्लेयर के तौर पर जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलके चीन को कंटेन कर सकता है। और दूसरी तरफ ये ख्याल था कि इंडिया की जो मिलिट्री पावर इतनी है कि वो पाकिस्तान को 1 या 2 दिन के अंदर क्रिपल कर सकता है। लिहाजा पाकिस्तान जब बात करता है कि कन्वेंशनल से न्यूक्लियर पे जा सकता है, वहाँ तक नौबत आएगी नहीं। उससे पहले ही जो पाकिस्तान जो है वो मिलिटरीली क्रिपल हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। अब जो हमने ये देखा है, पाकिस्तान और चीन ने मिलके जो ये कार्रवाई की है, अगरचे टेक्नोलॉजी चीन की थी, लेकिन जो पायलट्स या जो लोग एक्शन कर रहे थे वो पाकिस्तानी मैन थे। पावर पाकिस्तान की और थी। उन्होंने जी। जी, ह्यूमन पावर पाकिस्तान ही की थी। तो उसमें हुआ ये है कि हिंदुस्तान का ये तसव्वुर कि वो 1 या 2 दिन में कार्रवाई करके पाकिस्तान को एक साइड पे कर सकता है, ये तसव्वुर इस वाक़े से जो हुआ है ख़त्म हो गया है। तो सोच इस वक्त ये है कि अगर चीन और पाकिस्तान मिल के कोऑर्डिनेशन इसी तरह सिक्योरिटी फोर्स में करते रहे, तो इंडिया का जो रोल समझा जाता था कि एक बड़ा रोल इंडिया अदा कर सकता है, उसके बारे में शकूक पैदा हो गए हैं। डेफिनेट अभी बात नहीं हुई है, अलबत्ता शकूक पैदा हो गए हैं। और उस पर मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो हैं अमेरिका के, बरतानिया के, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, वो आजकल इसी पे थिंकिंग कर रहे हैं कि ये क्या कोई नई इक्वेशन डेवलप हो रही है जिससे इंडिया का जो मिलिट्री पावर का तस्वुर था वो अपने माने खो जाएगा। अच्छा, चीन ने शायद पहली मर्तबा इस कदर खुलकर ये कहा है कि पाकिस्तान का जो इक़्तिदार आला है उसके दिफा में हम उसकी मदद करेंगे, इससे पहले नहीं कहा। मतलब इन अल्फाज की क्या अहमियत है? देखिए, मेरा ख्याल है कि चीन ने अगरचे पहले भी पाकिस्तान के हक में बातें की हैं बिल्कुल, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस शद्दोमद के साथ और जिस वजाहत के साथ इस दफ़ा उन्होंने बात की है, वो इससे पहले नहीं थी। मेरा ख्याल है इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में जो चीन के साथ मिल के JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किया, उसका ब्लॉक 3 इस वक्त चल रहा है। फिर पाकिस्तान को जो चाइनीज़ J-10 जो है CP एयरक्राफ्ट, वो 10 J-10C हैं, और पाकिस्तान की लिए वो CP उनको कर दिया गया है, ये हैं। फिर उसके अलावा जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी पहले पाकिस्तान के पास चीन की नहीं थी, सिर्फ अपनी थी, अब चीन की भी है, अपनी भी है। और उसके अलावा जो इंटरनेट के लिए जो साइबर जो है एक्शन भी पाकिस्तान ने किया है, तो उसमें भी चीन का एक हमें जो है वाज़ेह रोल नज़र आता है।
تو میرا خیال ہے کہ اب چین یہ دکھانا چاہتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو انڈیا کی تھنکنگ ہے وہ فلاڈ رہی ہے، کہ وہ ایک ایکشن میں یا دو ایئر ریڈز کے اندر پیرالائز کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا کاؤنٹر ویٹ چائنا کا ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر پاکستان اور چین میں کوآپریشن اسی طرح سیکیورٹی فیلڈ میں جاری رہی۔ مطلب اس تصادم کے بارے میں بھارت اور پاکستان اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے بنیادی طور پر کہ عالمی ماہرین، خاص طور پر مغربی ماہرین، امریکہ کے ماہرین، برطانیہ کے ماہرین، جیسا کہ آپ نے کہا، وہ کس انداز میں سوچ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اصل تو ججمنٹ اس کے بعد ہوگا جب ان کے انالیسز آ جائیں گے۔ جو اب تک انالیسز ہمارے پاس پہنچے ہیں اس میں ایک بات تو ہے کہ انڈیا کا جو طیارہ رافیل جو فرانس سے حاصل کیا ہے وہ گرے ہیں، کتنے گرے ہیں، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، یہ اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ رافیل نے وہ رول نہیں پلے کیا پاکستان کو کرپل کرنے میں۔ اور انڈیا نے جو میزائل داغے تھے، یعنی 7 تاریخ کی صبح اور 6 اور 7 کی رات اور 7 کی صبح ہو جاتی ہے، وہ میزائل اپنی جگہ لگے تو، لیکن ان میں سے کوئی ایسا اڈا نہیں تھا جس میں کہ دہشت گردوں کو یا ملیٹنٹ گروپس کو ٹریننگ ہوتی تھی، کیونکہ انڈیا کی انفارمیشن آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ ایک جو مسئلہ انڈیا کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 1990 اور 1980 کے دہائی کے اندر جو ملیٹنسی کا صورتحال تھی پاکستان میں، اور جس طرح 1990 میں پاکستان ملیٹنسی سے ایسوسیٹڈ تھا کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ افغانستان کی جنگ سے فارغ شدہ بہت سے گروپ جو تھے وہ افغانستان سے پاکستان آئے اور پاکستان سے کشمیر میں چلے گئے تھے، لیکن انڈیا اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ 2014 کے بعد بہت تبدیل ہوئی ہے، اور بہت سے گروپس جن کو آج بھی انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے مرکزی ہتھیار ہیں، مثلا لشکر طیبہ ہے، جیش محمد ہے، جس کے بارے میں بار بار وہ رپیٹ کرتے ہیں، اب ان کا وہ کردار نہیں ہے جو آج سے 20 سال پہلے 1990 کی دہائی یا 2001 کے ارد گرد تھا۔ لیکن انڈیا کے جتنے انالیسز ہیں وہ 2014 کے بعد پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جو بدلی ہے اس کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ان کی کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی بہاولپور میں ٹیررزم کا اڈا ختم کر دیا، وہاں کوئی ٹیررزم ٹریننگ آج کل نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح انہوں نے لاہور کے پاس مرید کے پہ بھی کیا، ایک مسجد کو نقصان پہنچایا، کچھ گھروں کو نقصان پہنچا، لیکن وہاں بھی اس وقت کوئی، ان دنوں میں ایک طویل عرصے سے یہ کام بند ہو چکا ہے وہاں پہ، لیکن یہ بات ہندوستان میں سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی تو ہندوستان سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اس وقت دو منظر نام ہیں، ایک طرف تو صدر ٹرمپ ہیں، امریکہ کے صدر، جو اپنے آپ کو ایک پیس میکر کے طور پر پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، اور وہ جنگیں ختم کروا رہے ہیں۔ دوسری جانب وہ مودی صاحب ہیں، اور انڈیا اس 4 کے گروپ میں ان کا پارٹنر ہے، جس میں آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور وہ خود انڈیا شامل ہے۔ مودی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان یا تو روٹی کھاؤ یا میری گولی کھاؤ، تو اس وقت ان دونوں موقفوں کے درمیان کتنا تضاد نظر آتا ہے، اور کیا اس تضاد کو ختم کیا جا سکتا ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے؟ ہمیں یہ لگتا ہے یہ کہ امریکہ ہندوستان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان نے اگر ایک گلوبل رول ادا کرنا ہے امریکہ کے ساتھ، آسٹریلیا، جاپان، اور جس میں برطانیہ بھی شامل ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو اگر اس لیول پہ ایک کاؤنٹر فورس کے طور پہ ایمرج کرنا ہے چائنا کے مقابلے میں، تو پھر انڈیا کو پاکستان سے جھگڑا کرنے کی، پاکستان سے لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہاں اگر سچویشن ڈیفیوز ہو جائے تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا ایک بہتر رول پلے کر سکتا ہے، لیکن مودی صاحب کا مسئلہ ہے، ایک نظریاتی سوچ ان کی اس قسم کی ہے کہ وہ
اس نظریے سے کہ پاکستان کو ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس نظریے سے ان کے لیے ہٹنا جو ہے مشکل ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف بین الاقوامی سیاست کے تقاضے ہیں، دوسری طرف ایک نظریاتی سوچ ہے جو جس طرح میں نے پہلے کہا اس میں بہت سی چیزیں، بہت سی ایزمپشن آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اس پہ بھی انڈیا پھنسا ہوا ہے۔ تو انڈیا کو اب یہ چوائس کرنی پڑے گی، اور امریکہ جو گفتگو کر رہا ہے بنیادی طور پر وہ یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان تو اس کو ویلکم کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ انڈیا پاکستان مسائل کو ریزالو کرنے میں مدد کر دے تو بہت اچھا ہے۔ لیکن ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح وہ اپنا گلوبل رول بھی ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشیا کے اندر تمام باقی ریاستیں تو ظاہر ہے ٹیم ہو چکی ہیں، پاکستان کو بھی ہمیں ٹیم کرنا ہے۔ یہ دونوں آبجیکٹو میرا خیال ہے لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کے بعد حاصل کرنے انڈیا کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور انڈیا کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس نے انرجیز پاکستان سے لڑنے میں ضائع کرنی ہے۔ پاکستان سے لڑنے کا مطلب ہے پاکستان اور چین، یا اس نے ایک گلوبل رول امریکہ اور دوسری بڑی طاقتوں، مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کے ایک بڑا پلیئر بننا ہے۔ تو یہ چوائس ہے جو انڈیا۔ مگر بھارت میں جو جنگی جنون اس وقت نظر آتا ہے، جس کا عکاس مودی صاحب کا بیان ہے کہ میری روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی کھاؤ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پھر ایک اور تصادم کا امکان ہے؟ دیکھیے، تصادم کے امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہندوستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کی مودی صاحب کے لیے یہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو نیچا جو ہے وہ دکھایا جائے، اور وہ ایک نظریاتی پہلو ہے۔ اگر آپ نیرو لمیٹڈ آئیڈیولوجیکل فریم ورک میں آپریٹ کرتے ہیں تو آپ اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن فوری طور پہ جھگڑے کے شروع ہونے کے ہمیں امکانات نظر نہیں آتے۔ فوری طور پہ تو شاید نہ ہو، لیکن پاسبلٹیز آج سے 6 مہینے سال کے بعد ہم رول آؤٹ نہیں کرتے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں ریلیشنز اس وقت جس لیول پہ ہیں اس نے نیچے لیول پہ پہلے کبھی نہ تھے، اور فی الحال ان میں بہتری کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ تو اگر تو انڈیا یہ سمجھ گیا کہ اس نے اگر گلوبل رول پلے کرنا ہے تو یہاں الجھنے کی بجائے امریکہ کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور لیکن یہ دونوں آبجیکٹو میرے اندر اسیسمنٹ کے مطابق کہ پاکستان کو بھی پھینٹی لگائی جائے، اور ہم ایک گلوبل پاور کے طور پہ بھی چائنا کو دبائیں، یہ دونوں آبجیکٹو حاصل نہیں ہو سکیں گے، اور انڈیا کو جلد فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اپنا ویٹ اس نے کس طرف کرنا ہے۔ اچھا، حسن عسکری صاحب، بلوچستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھارت وہاں پر انوالو ہے۔ پاکستان کہتا ہے اس کے پاس کچھ شواہد، بین الاقوامی اداروں میں، عالمی عدالت میں اس معاملے کو نہیں لے جا سکتا۔ دیکھیے، پرابلم یہ بنتی ہے کہ آپ ایک ہسٹوریکل نیریٹو تو کریٹ کر سکتے ہیں ہندوستان کی انوالومنٹ کا، کیونکہ ماضی میں ایسی سٹیٹمنٹ ملتی ہیں جو بلوچ سیپریٹسٹ گروپ ہیں، بی ایل اے ہے یا اور جو ہیں، کہ ہم کہیں سے بھی مدد لے سکتے ہیں، ہم انڈیا سے مدد لے سکتے ہیں۔ ان کی انڈین وزٹ کا ایک ہسٹوریکل ریکارڈ تو موجود ہے، لیکن پرابلم پاکستان کی وہی ہے جو انڈیا کی ہے۔ دیکھیے، انڈیا کی پرابلم یہ ہے کہ اس نے جو ابھی لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ ثبوت دیں تو انہوں نے ہسٹری سنائی ہے کہ دیکھیے 2008 میں بمبے یہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے یہ ہوا تھا، اور جیش محمد یہ تھی، اور جو ہے دوسری تنظیم یہ تھی، وہ ہسٹری سناتے تھے۔ اور ہسٹری، لیکن جو پہلگام کا جو واقعہ تھا اس سے کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی طرح پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ہسٹوریکل ایویڈنس تو پیش کرتا ہے، لیکن اسپیسیفک انسیڈنٹ جو ابھی ہوا ہے، اسکول کے بچوں کے ایک گاڑی پہ جو حملہ ہوا ہے، اس سے بلوچستان میں، جی اسپیسیفک لنک انڈیا کا اسٹیبلش نہیں کر پا رہا۔ تو اس میں ایک جرنلائزڈ نیریٹو تو ہیں دونوں کے پاس،
لیکن اسپیسیفک نیریٹو اسپیسیفک نہ نہیں انڈیا کے پاس ہے نہ پاکستان کے پاس ہے. پاکستان صرف ایک کلبھوشن یادو کا ذکر کر سکتا ہے جو 2016 سے ان کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے. لیکن دوسرا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ جو بلوچستان میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جو لوگ ایکٹر ہیں، جو پلیئر ہیں، وہ لوکل ہیں، وہ پاکستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں. گورنمنٹ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ بلوچ جو افغانستان والے لڑ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان مدد کرتا ہے، انڈیا مدد کرتا ہے، لیکن ایکچوئل پلیئر جو وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں وہ پاکستان کی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. تو اس لیے کافی کمپلیکس ایشو ہے بلوچستان کا جو پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. ہم اپنے ناظرین رہے تھے پاکستان، چین اور بھارت کے حوالے سے، اور پروفیسر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بھارت دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چلا سکتا، کہ ایک طرف وہ پاکستان کو دبانے کی کوشش کرے اور دوسری طرف وہ امریکہ کے ساتھ عالمی سطح پر چین کو کنٹین کرنے کی کوششوں میں شامل رہے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ فوری طور پر کسی تصادم کا مزید امکان نظر نہیں آتا، لیکن سال 6 مہینے میں یہ کوئی ناممکن بات بھی نہیں ہے. اور ہم اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے بھارت سے بھی کسی انالسٹ کو لینے کی کوشش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہم کسی سے رابطہ نہیں کر سکے، اور جن لوگوں سے رابطہ ہوا وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان حالات میں کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب اپنے میزبان خبر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسپر ابا.